منظر دنیا نے دیکھا نہیں، ایسا منظر دنیا نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ کھالو نہیں الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، جو بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو یکتا ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے، جو خالق و مالک ہے میرا اور آپ کا، اور درود و سلام امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میری مراد میرے اور آپ کے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر کے اندر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ممتاز علی کی اہلیہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور عزیزان محمد ارشاد، شمشاد علی، محمد شہزاد و دیگر برادران کی والدہ ماجدہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل خاص سے مرحومہ کی بخشش فرمائے، آمین۔
मरहुमा की कब्र पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए आमीन। और इस सदमा पर जो अहले खाना को पहुँचा है और इनके सब्र करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अजर जज़ील अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, माँ दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को और वालिदैन को वो इज़्ज़तें अता फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर वालिदैन के अज़मत का ज़िक्र फरमाया। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह की इबादत के बाद अगर हुस्न सलूक का मामला करना है तो वो सिर्फ वालिदैन के साथ करना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुसूसी तौर पर जहाँ बाप का जिक्र फरमाया, उनमें से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ का जिक्र जो है ख़ास तौर पर फरमाया। क्यों कि माँ जो है वो तकलीफ़ ज़्यादा बर्दाश्त करती है। दर्द ज़ह जो है उसकी वो एक तकलीफ़ एक तरफ और बाकी तमाम तकालीफ जो है वो एक तरफ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को वो इज़्ज़त और शान अता फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी, माँ को अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अगर बंदा अपने दिल के अंदर ये तसव्वुर कर ले कि ये दुनिया एक फूल है तो माँ उस फूल की खुशबू है। यानी कि इंसान अपने जहन के अंदर ये तसव्वुर करे कि ये दुनिया एक फूल की मानद है तो इस फूल की जो खुशबू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को रखा है। और इसी तरह अगर इंसान ये तसव्वुर कर ले कि ये दुनिया एक आँख है, इसकी बिनाई जो है वो माँ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को वो मकाम अता फरमाया कि जिसके ज़ुबान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो चाशनी रखी और जिसकी गोद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यार रखा और जिसके कदमों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को रखा। कितना मकाम और इज़्ज़त अता फरमाई है। तो हमारा ये हक बनता है कि जिन जिन की माएँ ज़िंदा हैं, बाप ज़िंदा हैं, हमें ज़िंदगी के अंदर इस नेमत की कदर करनी चाहिए। अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि ये जब नेमत हमारे करीब होती है हमें इसकी अज़मत का पता नहीं होता, हम इसकी कदर नहीं करते। लेकिन जो ही ये नेमत माँ की सूरत में या बाप की सूरत में जब हमसे बिछड़ जाती है, हमसे जुदा हो जाती है, फिर हमें एहसास होता है कि ये अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत से नवाजा था। और ये हकीकत है कि इंसान जो है फितरतन जो है वो भूल भुलैयों के अंदर गुम है, उसे ये एहसास नहीं होता। वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। इंसान की फितरत है कि इंसान भूल जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। एक मरतबा एक शादी हाल में चंद दोस्त इकट्ठे थे तो माँ की अज़मत, माँ की शान का तज़किरा शुरू हुआ। हर बंदा दावा करता है कि मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ, मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ। इसी तरह ये मेरे भतीजे हैं मोहम्मद इरशाद शमशाद, इन्होंने भी अपनी वालिदा माजिदा की यकीन बहुत सारी खिदमत की, इलाज में कोई कसर नहीं उठा रखी और करना चाहिए, इंसान ये औलाद का हक है। तो एक दोस्त जो है उसने बड़े पते की बात की
اور اس کی بات کاش کہ اس کی بات اس وقت اس نے کی ہوتی کہ جب میری والدہ زندہ ہوتی. مجھے احساس ہوا کہ آج والدہ کے چلے جانے کے بعد میں نے یہ بات سنی. وہ دوست عرض کرتا ہے کہ میں جب گھر آتا ہوں چھٹیاں گزارنے کے لیے، ملازمت پر تھا، تو میرا معاملہ کیا ہوتا ہے، میں اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور آنکھیں کھول کھول کر ماں کے چہرے کو تکتا ہوں. ایک دن ایک بھائی نے کہا، یار جب تم ادھر بیٹھتے ہو تمہاری آنکھوں کو کوئی مسئلہ ہے، تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ چپکتی رہتی ہیں، کبھی تم آنکھ کو بند کرتے ہو، کبھی آنکھ کو تم کھول لیتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا، یار تم تو ہمہ وقت ماں کے پاس رہتے ہو، یعنی کچھ بھائی ماں کے پاس رہتے ہیں، کچھ بس سلسلہ روزگار، انسانی فطرت ہے یہ بھی کہ دور دراز رہنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا، میں چونکہ دور دراز رہتا ہوں اور آپ تو ماں کے قریب رہتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو تک لیا، تو اللہ رب العزت اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی مرتبہ اپنی آنکھ کو بند کروں گا اور جتنی مرتبہ آنکھ کو کھول کر ماں کی زیارت کروں گا، اللہ مجھے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں تو کم از کم اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جن کی مائیں روٹھ گئیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، وہ ماں کی قبر پر جا کر ماں کی بخشش کے لیے دعا کریں. تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ زندگی کے اندر والدین کا نافرمان رہا، زندگی کے اندر والدین کی خدمت نہ کر سکا، اور اسے یہ احساس ہوا والدین کے چلے جانے کے بعد، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو اللہ رب العزت اسے والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے گا. سبحان اللہ. اس کا نام، یہ بھی آقا علیہ السلام نے ایک نسخہ بتا دیا ہم گناہ گاروں کے لیے کہ زندگی کے اندر انسان سے غفلتیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ابھی 2-4 روز پہلے یہ بھی ایک تبصرہ ہو رہا تھا زبان کے حوالہ سے کہ ہماری زبان یہ مہاجر لوگوں کی زبان، یعنی راجپوتوں کی زبان، اور ادھر کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی زبان، ان کے اندر ایک خاصیت اکٹھی پائی جاتی ہے، یعنی کہ ماں باپ کے سامنے ہم عزت و احترام کے ساتھ نہیں بولتے. ہمارا لہجہ راجپوتوں کا بھی اور اس علاقے کے مقامی لوگوں کا بھی، ان کا لہجہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر بے ادبی پائی جاتی ہے، گستاخی. سرائکی جو زبان ہے وہ میٹھی زبان کہلاتی ہے. وہ جب ماں باپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، ان کی آواز میں مٹھاس پایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہم تو ماں باپ کے سامنے اس طرح سے بولتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ بندہ ماں باپ کے سامنے اس انداز کے اندر کھڑا ہو جس طرح کوئی بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے. مقصد ہے اگر کوئی کسی کا نوکر ہے اور وہ بھاگ جائے، بندے اسے پکڑ کر مالک کے پاس لے کر جب آئیں گے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ اپنی اس غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے آنکھیں ملانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندے کو ہمہ وقت جب بھی ماں باپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو تو اس انداز کے اندر حاضر ہو جس طرح سے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اسے بھی ماں باپ کے سامنے اس طرح سر جھکا کر اور ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے یہ ماں کو اور باپ کو شان عطا فرمائی. بندے کو جب کوئی دنیاوی منصب مل جاتا ہے
اللہ اکبر کبیرہ. جب اسے کوئی دنیاوی منصب ملتا ہے، دنیاوی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، مجھے اس منصب پر دیکھتے، میں چیئرمین بن گیا ہوں، میں MD بن گیا ہوں، میں وزیر بن گیا ہوں، آج اللہ نے مجھے دولت کی نعمت سے نوازا ہے. تو بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور میرے اس منصب کو دیکھتے، میری اس مال و دولت کو دیکھتے تو وہ بڑے خوش ہوتے. کرتے ہیں نا انسان یہ خواہش. اسی طرح اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کتنے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، اسے وہ سکون اور راحت میسر نہیں آتی جو راحت اور خوشی اور سکون اسے ماں کی گود کے اندر جو ملتا ہے وہ اسے کسی اور مقام پر حاصل. بندہ کتنا بھی پریشانیوں کے اندر گھرا ہو، بیرونی کتنی بھی مشکلات ہوں اس کے لیے، لیکن جب بندہ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، جب گھر لوٹتا ہے، ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ ایک سائبان میرے اوپر ہے، ایک سائبان ماں کی شکل کے اندر، باپ کی شکل کے اندر ایک سائبان جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ سائبان میرے اوپر ہے. جب تک انسان کے اوپر ماں باپ کا سایہ رہتا ہے، یہ سائبان رہتا ہے، بندہ پریشانیوں کو پریشانی سمجھتا ہی نہیں. تو اللہ نے ماں کو وہ نعمت عطا فرمائی، باپ کو وہ نعمت عطا فرمائی کہ بندہ کتنا پریشان ہو، لیکن جو ہی وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے اور ماں کو دیکھتا ہے، اور کبھی اگر اس نے زندگی کے اندر ایسا کیا ہو کہ واقع ہی اس نے اپنا سر ماں کی گود کے اندر رکھا ہو، تو اس انسان کو اس لذت کا پتہ ہوگا کہ اسے وہ لذت ملتی ہے. انسان 70 سال کا کیوں نہ ہو جائے، 80 سال کا کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب تک اس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بچہ ہوں. کیوں؟ اس کے اوپر ایک سائبان جو ہے جس سے اس نے مشاورت کرنی ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، وہ اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. اس لیے انسان جو ہے وہ ماں باپ کی موجودگی کے اتنا اس کے لیے وہ باعث رحمت ہوتی ہے، باعث تسکین ہوتی ہے کہ بندہ راحت محسوس کرتا ہے. یہ واقعہ اسی طرح حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر الحاوی کے اندر اس واقعہ کو لکھا ہے کہ آپ بھی ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے اندر تشریف فرما تھے، منصب نبوت مل چکا تھا، تو اپنے غلاموں کے اندر تشریف فرما تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا فرمایا، کاش. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے کانوں کو اٹھایا، اپنے کانوں کو متوجہ کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے. پھر آپ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، مجھے اس منصب نبوت پر دیکھتی، میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا اور اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی تو نادی یا محمد، میں لبیک کہتا ہوا ماں کے قدموں میں حاضر ہوں. جسے تمام دنیا کے لوگ لبیک لبیک کہیں، وہ ہستی فرما رہی ہیں کہ میری ماں مجھے پکارتی تو نادی یا محمد، میں لبیک کہتا ہوا نماز کو ترک کر دیتا، نماز کو چھوڑ دیتا اور ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوا ماں کے قدموں میں حاضر. دونوں جہانوں کے مالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے ماں کی عظمت کو بیان فرمایا. اسی طرح آج میں اور آپ ہم بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہماری مائیں زندہ ہوتی ہیں، ہمارے باپ زندہ ہوتی. میرے بھائیوں، جن کو یہ نعمت حاصل ہے انہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. یہ نعمت اور یہ اس طرح انسان کے لیے، میں بھی رات کو سوچ رہا تھا، رات کو ہی
کہ اللہ نے جس طرح بچہ جو ہے نا بچہ اس کی زندگی اور بڑھاپے کی زندگی جو ہے یہ بالکل سیم ایک جیسی رکھی ہے. جس طرح بچپن کے اندر جب بچہ پکارتا ہے نا اپنی ماں کو ماما امی ماں تو بار بار پکارنے پر ماں اسے کہتی ہے جی میرے بیٹے جی میرے بیٹے جی میرے بیٹے. وہ کل میرا نواسہ پکار رہا تھا اس لیے میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا نواسہ اپنی ماں کو پکار رہا تھا بار اور ماں اس کی ہر آواز پہ اس کو جواب دے رہی ہے. اسی طرح جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے وہ اپنے بچپن کا تقاضا اس وقت اپنی اولاد سے کرتا ہے کہ جس طرح بچپن میں مجھے میری ماں میری آواز پر لبیک کہتی رہی اسی طرح اگر تمہارے ماں باپ علیہ السلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اس لیے اللہ نے خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ بڑھاپا ایک ایسی زندگی ہے کہ انسان کی حالت اور انسان کی عادتیں بالکل بچے کی طرح ہو جاتی ہیں. اس طرح بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے کو مانگتا ہے اس کا جی کرتا ہے فلاں چیز میں کھاؤں فلاں چیز میرے پاس ہو. اسی طرح بوڑھے والدین ان کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں کھانے کو فلاں چیز مل جائے چاہے وہ ان کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو. چاہے اولاد کو تو پتہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلوں میری والدہ ماجدہ ان کی عمر بھی ماشاءاللہ 85 سال کے قریب تھی. میں ڈاکٹر چودھری ارشد سٹی ہسپتال میں ان کے پاس گیا تو والدہ ماجدہ میری ان کو کھانسی بہت تھی تو وہ چاول بڑے شوق سے کھاتی تھی تو میں ان کو منع کرتا تھا چاول نہ کھایا کریں آپ کو تنگی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے. میری محبت اپنی جگہ پہ تھی تو ڈاکٹر سے میں نے کہا ان کے لیے کوئی پرہیز ہے میری والدہ کے لیے. میں یہ چاہ رہا تھا بھائی ڈاکٹر ان کے سامنے کہہ دے کہ آپ چاول نہ کھائیں. ڈاکٹر جو سیکھتا ہوا غصے کے اندر مجھے کہتا ہے کہ 80 سال کی اس کی جو عمر ہے وہ تم نے کی ہے اب یہ جو مانگتی ہے کھانے کے لیے اس کو دے دیا جائے. اب یہ جو بھی مانگے زندگی کا طویل حصہ یہ گزار چکی ہے اب اس کو کھانے کی جو چیز یہ طلب کرتی ہے اس کو دے دیا جائے. تو میرے بھائیوں یہ ماں کی قدر ہے ماں کی نعمت. تو ہم سب کو زندگی کے اندر ماں کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. تو انسان کو میں عرض کر رہا تھا کہ بچوں جیسی حالت ہو جاتی ہے. ماں باپ بار بار پکارتا ہے اولاد کو آوازیں دیتا ہے اور اولاد جوانی کے اندر ماں باپ کو پھر حقارت سے جواب دیتی ہے. جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے علاقے کا کلچر جو ہے یہ بڑا بے ادب سا کلچر ہے. ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے خطبے کے اندر ایک روایت جو ہے اس کو کوڈ کیا کرتے تھے. اکثر آپ اس واقعہ کو جمعے کے موقع پر اپنے خطاب کے اندر بیان کیا کرتے تھے کہ روز محشر کا دن ہوگا اور ایک شخص کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر لایا جائے گا. وہ بندہ اپنی نیکیوں پر بڑا اترا رہا ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر بڑی نمازیں پڑھی ہیں بڑی تہجد پڑھی ہے میں نے بڑی عبادت کی ہے. تو جب اسے اللہ کی بارگاہ کے اندر لایا جائے گا اور اس کا حساب کتاب کا معاملہ کیا جائے گا حساب و کتاب کرنے کے بعد اللہ رب العزت پھر فرشتوں کو ارشاد فرمائیں گے کہ جاؤ اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر دیا جائے. ایک بندہ نیکیوں پر اترا رہا ہو اور اچانک اس پر یہ فیصلہ آ جائے کہ جاؤ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ بلکہ صرف لے نہ جاؤ گھسیٹتے ہوئے اسے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ. بندہ حیران ہوگا پریشان ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر بڑی نیکیاں کی میں نمازیں ادا کرتا رہا تہجد پڑھتا رہا فلاں نیکی کرتا رہا زکوٰۃ دی حج کیے عمرے کیے آج میری تمام عبادتیں رائے گاہ چلی گئی. تو ندا دی جائے گی سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ مجھے کم از کم بتلا تو دیا جائے کہ ایسا کون سا گناہ ہے جس گناہ کے سبب مجھے آج جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو اللہ کی طرف سے ندا آئے گی اللہ کی طرف سے ندا آئے گی کہ اے میرے بندے
اے میرے بندے تجھے زندگی کے اندر ایک بار، صرف زندگی کے اندر ایک بار تو نے چیخ کر اپنی ماں کو جواب دیا تھا، آج اس چیخنے کے سبب تجھے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے۔ صرف ایک بار میں اور آپ غور کریں کہ نہ جانے زندگی کے اندر ہمارے ساتھ کتنے معاملات ایسے آتے ہوں گے، کتنی مرتبہ ہم نے ماں باپ کو چیخ کر جواب دیا ہوگا، کتنی مرتبہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ماں کو وہ مقام عطا فرما دیا کہ جس نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی چیخ کر بات کی، اللہ اس کو جہنم رسید کر دے۔ سامان بھی آ چکا ہے، ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ میرا بڑا پسندیدہ واقعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ ایک بندے نے مدر چیریٹی کے نام سے ایک تنظیم بنائی، یہ بھی اخبار کا ایک تراشہ ہے، اخبار کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا تھا۔ ایک بندے نے مدر چیریٹی کے نام سے تنظیم بنائی، اس نے اپنے اس تنظیم بنانے کا سبب لکھا ہے کہ میں نے اس تنظیم کو کیوں بنایا۔ آج انسان کوئی جس طرح سے ماں باپ کے لیے کوئی ٹرسٹ بنا دیتا ہے، ان کے اصالِ ثواب کے لیے کوئی ہاسپٹل بنا دیتا ہے، اس پر ماں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، کوئی باپ کا نام لکھ دیتا ہے، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا نام لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح مدر چیریٹی جب جس نے وہ تنظیم بنائی تو وہ اپنے اس واقعہ کو لکھتا ہے کہ میں نے اس تنظیم کی بنیاد جو ہے وہ کیوں رکھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب چھوٹا تھا میری ماں جو تھی وہ ایک تو رنگ کی کالی سیاہ تھی، حبشی اور نسل تھی، اور دوسرا وہ ایک آنکھ سے کانی بھی تھی۔ تو مجھے اپنی ماں کے چہرے سے بڑا خوف آتا تھا، جب میں اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا تھا تو مجھے خوف آتا تھا۔ جو میں اپنے لڑک پن کی طرف بڑھا، روزگار کے سلسلے میں نیو یارک کے مضافات میں رہتا تھا، نیو یارک شہر کے اندر میں روزگار کے سلسلے میں ادھر چلا گیا۔ جب وہاں پر میں گیا اپنے روزگار کو میں نے بڑھایا اور وہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی، اور رہائش اختیار کرنے کے بعد وہیں میری شادی ہو گئی، اور اس طرح میرا اپنی والدہ سے تعلق جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا۔ میں نیو یارک میں رہنے لگ گیا، والدہ میری گاؤں میں رہتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میرا ایک چھوٹا بچہ جو کھیل رہا تھا وہ جب دروازے پر پہنچا وہ چیختا چلاتا ہوا واپس آیا، اور میں دوڑ کر اٹھا کہ کون سی ایسی قیامت آ گئی کہ جس کی وجہ سے میرے بچے کو اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ تو جب دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میری ماں کھڑی۔ تو میں نے اپنی ماں کو دھتکار دیا اور میں نے کہا کہ تو یہاں پر بھی مجھے سکون نہ دینے دیا، تیرے چہرے سے مجھے بھی خوف آتا تھا، اور میرا بیٹا بھی خوف زدہ ہو کر بھاگ پڑا ہے۔ میری ماں واپس چلی گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی تدفین وغیرہ ہم نے کر دی ہے، اس کے جو معاملات تھے ان کے پاس اتنے پیسے تھے، ان پیسوں سے ہم نے اس کی تدفین کا عمل مکمل کر دیا، لیکن جاتے جاتے وہ ایک یہ رکا دے گئی ہے، یہ ایک پیغام اس خط اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے، وہ تمہارے حوالے کرنے کے لیے کہہ گئی تھی، ہم یہ لے کر حاضر ہوئے۔ جب اس نے اس خط کو کھولا پڑھا تو اس پہ لکھا تھا، بیٹے جب تو چھوٹا تھا تجھے چوٹ لگ گئی تھی، چوٹ لگنے کے سبب تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا دونوں آنکھوں کے ساتھ زندہ رہے یا دونوں آنکھوں کے ساتھ زندگی کے جو ہیں رنگ رنگینیاں ان کا مشاہدہ کرتا رہے تو تجھے پھر اس کی ایک آنکھ کے لیے بندوبست کرنا پڑے گا۔ تو بیٹے میں نے اپنی آنکھ
تجھے دے دی تھی، میں تو بدصورت ہو گئی، تجھے خوبصورت بنا دیا تھا کہ زندگی کے اندر کوئی میرے بیٹے کو تانا نہ دے کہ میرا بیٹا کانا ہے، ایک آنکھ سے کانا ہے۔ میں نے اپنی آنکھ کو ضائع کر دیا لیکن تجھے خوبصورت بنا دیا۔ جب اس بندے نے، جس نے بھی یہ پڑھا ہوگا، جس نے بھی اس واقعہ کو سنا ہوگا، تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ ماں جو ہے، والدین جو ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، بلکہ باپ کے بارے میں کیا خوب ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی آگے نہ بڑھے۔ ہر باپ کی، ہر معاشرے کا فرد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو لتاڑ دوں، لوگوں کو شکست دے دوں، سب سے بڑا بن کر رہوں۔ لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بڑھ جائے، میرا بیٹا مجھ سے بڑھ جائے، لوگوں کو نہیں بڑھنے دیتا، لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ لیکن اولاد کے بارے میں ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے مجھ سے بڑھ جائے، اس کا مقام و مرتبہ مجھ سے بلند ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چند معروضات میری اپنی بارگاہ کے اندر مقبول فرما کر مرحومہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔ اور جو گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا اکرام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ختم پڑھ دیں، ختم شروع کریں، بھائی ممتاز ختم شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔
إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آپ تمام احباب بھی ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور درود پاک پڑھ کر میرے لیے